7 बजे डन है ना? हाँ मेरे पास 6:30 पौने 7 बजे आ जाना, तुम उससे पहले आ जाना। ओके डन। ओके अल्लाह। When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply left be. Oh, what I don't. अस्सलाम वालेकुम, मिस वासिफ अहमद फ्रॉम वासिफ अहमद चैनल ऑब्वियसली। यार आज की वीडियो डेडिकेट करता हूँ मैं उन सब डॉक्टर्स को, उन सब पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी रेंजर्स को जो कि फ्रंटियर पर खड़े होकर हमारी इस कोरोना के वबा में हमारी हेल्प कर रहे हैं। आज की वीडियो बेस है, हम एक डॉक्टर से मिलने जाएंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे जिन्होंने कोरोना के अगेंस्ट जंग जीती है। एंड खारपुर के काफ़ी नामवर डॉक्टर हैं, डॉक्टर आफ्ताब लाशारी। मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ जब मुझे पता चला कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो मैंने कहा यार क्यों ना उनका इंटरव्यू लेके आप लोगों को भी बताया जाए कि यार उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कि कैसे रिकवरी हासिल की, ताकि हमें भी कुछ इल्म पॉजिटिव चीज़ मिल पाए, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह तो नेगेटिविटी ही फैली हुई है। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया मेरे दोस्त के थ्रू, तो बात डन हो गई। आज मेरा 7 बजे इंटरव्यू उनके साथ, अभी 7:15 हो रहे हैं आई गेस। मैं तरह जाऊँगा अभी उनके पास और जाके हम उनका इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वासिफ, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस अपने कोविड-19 के हवाले से जो मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ हुआ, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूं। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब लाशारी है। मैं यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ खैरपुर में, और मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है, और मैं गवर्नमेंट सर्विस से मैं रिटायर हो चुका हूँ। पाकिस्तान में पहला केस जो है वो आया है 26 फरवरी को। 26 फरवरी को जैसे ही आया तो उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में जो है एक हाइप होना शुरू हो गई कि जय पाकिस्तान में ये केसेस आ गए हैं। बेसिकली ये वायरस जो था वो इम्पोर्टेड वायरस था, और ये बाहर से आया था, पाकिस्तान का इंडिजीनियस वायरस नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत लेट से जो है वो उसको ये सब बात समझ में आई। अगर उसी वक्त ये बॉर्डर्स वगैरह को सील कर देते, उसी वक्त जो ज़ायरीन थे ईरान के, या उसके बाद यूरोपन कंट्रीज से लोग आ रहे थे, या उसके बाद जितने भी लोग थे, अगर उनको वहीं उसको हाल्ट कर देते, बॉर्डर्स पे वो सिलसिला होता, तो शायद इतना वो ये ना फैलता। और सिंध गवर्नमेंट ने भी जो इसको लॉकडाउन जिस तरह किया, वो अपनी तरफ से बहुत अर्ली वो सिलसिला शुरू किया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसको बड़ा डिस्करेज करना शुरू कर दिया, और लोग बड़े जो है वो कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं ये है, ये वायरस कुछ नहीं है। अजीब किस्म के मिथ्स जो थे शुरू में लोगों में, कि ये गर्मी में ख़त्म हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अंग्रेज़ों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, और ये हम जो है वो हमारे यहाँ इतना जो वो सिलसिला नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें मिथ्स थी एक्चुअली, जो लोगों को कंफ्यूज करते रहे। गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना जो है वो सिलसिला नहीं हुआ। बहरहाल जब यहाँ जो सिलसिला बढ़ा, तो फिर ये हमारे खैरपुर में भी केसेस शुरू हो गए। खैरपुर में जब शुरू केसेस हुए तो बड़ा यहाँ एक फियर सा डेवलप हो गया हमारे पूरे सिलसिले में। तो हमने जो लोगों ने, डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल्स में ये सिलसिला हुआ कि लोग जो है वो बड़े फियरफुल हो गए। हमने भी अपनी क्लिनिक्स जो है वो एहतियाती तौर पे कुछ कम कर दी। जो हम शाम को क्लिनिक चलाते थे, मैंने अपना टाइम पीरियड कम कर लिया, सुबह को कम कर लिया। लोगों को हमने बताना शुरू कर दिया कि भाई अब ये आप मास्क पहने, ये करें, वो करें। लेकिन वो इस तरह का रिस्पांस लोगों का जो था वो सीरियस नहीं था, कोई संजीदगी नहीं थी। शायद इसलिए कि वो शायद इस वबा को कोई रियलिटी नहीं समझ रहे थे। इत्तफाक से फिर वो ये हुआ कि मेरे सिस्टर का घर मेरे बिल्कुल साथ है, और मेरे 2 भाई हैं, वो मुझसे अलग रहते हैं, उनका भी अलग घर है, लेकिन आना जाना होता है, बच्चे भी आते जाते हैं, तो सब एक फैमिली है हमारी। तो उसमें ये हुआ कि मेरे सिस्टर के घर में जो है वो सिस्टर को टेम्परेचर हुआ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ। तो मुझे थोड़ा शक पड़ा उसका कि इसको थोड़ा सा फ्लू और टेम्परेचर हुआ है। लेकिन बहनोई को भी इससे पहले 1-2 दिन पहले हल्की सी खांसी और ज़ुकाम था। तो फिर वो मैंने दूसरे दिन जो है वो सक्खर से उसकी टेस्ट करवाई, तो वो पॉजिटिव आ गई। जब पॉजिटिव आ गई तो ये बहुत बड़ा शदीद धचका था हमारी पूरी फैमिली के लिए कि वो कैसे पॉजिटिव हो गई।
اور اس کو ہائی گریڈ فیور اور بہت زیادہ وہ سمپٹومیٹک تھی. اس کے بعد نیکسٹ ڈے پہ ہم نے اس کی پوری فیملی کو, اس کے 6-7 ممبر تھے, اس کے بیٹے تھے 2 اور اس کی 4 لڑکیاں تھیں اور خود تھے, اس کو جب ہم نے کروایا ٹیسٹ تو وہ سب پازیٹیو آ گیا. تو پوری کی پوری فیملی پازیٹیو آ گئی سوائے ایک اس کے بیٹے کے. تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیا پورا, لیکن ہمیں بڑی فکر ہو گئی تو یہ تو پورا یہاں پہنچ گیا ہے. اور لیکن اس میں یہ ہوا کہ سسٹر کی جو طبیعت تھی انیشلی وہ زیادہ خراب تھی, وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہوتی چلی گئی. بہنوئی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی, اس کی کھانسی بڑھتی گئی اس کی, اور ٹیمپریچر بھی اس کو ہوتا چلا گیا. اور میں بینگ اے ڈاکٹر سب کو دیکھ رہا تھا, تو وہاں ظاہر ہے اب پازیٹیو کیسز ہیں تو میں ان کو فون پہ اور تھوڑا سا اپنا یہاں سے نزدیک ان کو ٹریٹمنٹ وغیرہ دے رہا تھا. ٹریٹمنٹ اس کی کوئی خاص نہیں ہے, یہ ہے کہ آپ اس کو آئسولیٹ کریں. جس کو بھی پازیٹیو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سمٹمز ڈیولپ ہو رہے ہیں تو اس کو آپ آئسولیٹ کریں اور باقی لوگوں کو ان سے بچائیں. خاص طور پہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایجڈ بندہ ہے, کوئی ڈائبٹک بندہ ہے, کوئی ہائپر ٹینشن ہے, کس کو بلڈ پریشر ہے, کس کو دل کی بیماری ہے, تو ان سے ان کو بچائیں, کیونکہ ان کی امیونٹی بہت لو ہوتی ہے اور وہ زیادہ جو ہے وہ ان کو وہ سفر کرتے ہیں. ینگ موسٹلی نکل آتے ہیں باہر اپنے وہ سلسلے سے. تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان کا جتنا آئسولیٹ کر سکیں ہم ان کو آئسولیٹ کریں. ان کا گھر ماشاءاللہ بڑا تھا, ان کے 5-6 کمرے تھے, تو ہر ایک کو کسی کو ہم نے سب کو آئسولیٹ کر دیا اور ان کو پیناڈال وغیرہ بخار کے لیے دیں, اس کو وٹامنس دیں, اس کو وٹامن سی دیں, اس کو وٹامن ڈی دیں, اور اس کے علاوہ اس کے ڈائٹ کو تھوڑا اچھا رکھیں. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پازیٹیو ہو جائیں, آپ کا مائنڈ سیٹ جو پازیٹیو ہونا چاہیے کہ جی ایک وبا ہے اور اس کو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہم اس طرح کاؤنٹر کریں گے کہ اس کو ہم پھیلائیں نہ, لوگوں کو پینک نہ پھیلائیں, لیکن اس کو جو ہے وہ یہ 2 ہفتے کا پیریڈ ہے, یہ پیریڈ میں خود بخود یہ آہستہ آہستہ پروسیس ختم ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی کمپلیکیشن نہ ہونے پائے. یہ ایک ہمارا مین گول ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں. اتفاق سے یہ ہوا کہ پھر ہم نے پوری فیملی کی ٹیسٹنگ کرانے شروع کی. میں نے بھی خود کرائی. میں تو پہلے ہی کلینک بند کر چکا تھا, جب یہ سلسلہ ہوا سے 2 دن پہلے کلینک بند کر چکا تھا, تو مجھے بھی ایک دن فیور شروع ہو گیا. جب میں خود فیور اور مجھے باڈی ایکس اور یہ پورا سلسلہ ہوا تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ مجھے بھی سمٹمس آ رہے ہیں. میں اس فرسٹ ڈے سے میں نے خود کو آئسولیٹ کر دیا پورے گھر سے. میں نے اپنا کمرہ الگ کر دیا جتنا بھی تھا, میں نے کہا جی مجھے آئسولیٹ کریں. تو یہ فرسٹ کو میں آئسولیٹ ہوا ہوں خود, اور سیکنڈ چھوڑ کے تھرڈ کو میری ٹیسٹ ہوئی ہے, اور تھرڈ کے بعد 2 دن کے بعد ٹیسٹ آ گئی. اس کی 5 کو یا 6 کو رزلٹ میرا آیا, جس میں بھی پازیٹیو تھا, اور میرے گھر کے 2 بندے اور بھی پازیٹیو تھے. اس طرح میرے 2 بھائی ہیں وہ بھی پازیٹیو ہو گئے. تو ہر گھر سے ٹوٹل ملا کے ہمارے 13 لوگ جو ہے وہ ہمارے پازیٹیو ہو گئے. تو یہ بڑا ایک ہمارے لیے بڑا شاکنگ قسم کا جو ہے ایک مرحلہ تھا. لیکن میں نے اپنا خود کو بڑا کمپیکٹ رکھا, کیونکہ میں ایز اے ہیڈ آف دی فیملی اور ایز اے ڈاکٹر, بینگ اے ڈاکٹر, سب چیزوں کو دیکھنا تھا. میں نہ صرف یہ دیکھ رہا تھا لیکن پورے اپنے پیشنٹس کے ٹیلی فونز ان کو سمجھانا, دوسرے لوگوں کے ٹیلی فون ان کو بتانا. میرا وہ جب میں کلینک بند کرتا ہوں تو میرا آن لائن کلینک چلتا رہتا ہے, فون پہ کلینک چلتا رہتا ہے. لوگ بچے وغیرہ وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں بچہ بیمار ہے اس کو کیا کریں, کیونکہ ہاسپٹلس بند ہو گئے ہیں, او پی ڈیز بند ہو گئے ہیں, لوگوں کو بڑے پرابلم ہے, بڑا وہ مسئلہ ہے. تو اس میں وہ سلسلہ بھی چلتا رہا, ان کی بھی گائیڈنس میں کرتا رہا, ان کو بھی سپورٹ کرتا رہا, اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتا رہا. لیکن آگے چل کے یہ ہوا کہ میری بہنوئی کی طبیعت خراب ہو گئی, اس میں سانس کی تکلیف شروع ہو گئی. تو اس کو میں نے, یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کووڈ پازیٹیو کیس ہو اور پورے محلے میں ایک اتنا پینک ہو, اس کے بعد اس کو کس طرح شفٹ کیا جائے, اس کے نزدیک کون جائے, اس کو ہاسپٹل کس طرح بھیجا جائے. تو یہ پورے ان کو SOPs کے ساتھ یہ پورا سلسلہ کرنا ہے, تو یہ سب چیزیں کرنا بڑا مشکل تھی. تو بہرحال اس کو میں نے سول ہاسپٹل خیرپور میں ایڈمٹ کروا دیا. تو وہاں اس کی حالت جو ہے وہ نہ سنبھلی, اس کی اور سیچوریشن, آکسیجن سیچوریشن کم ہوتی چلی گئی. پھر میں نے اس کو امیڈیٹلی ایمبولینس وغیرہ کا ارینجمنٹ میں نے کیا. ہمارے DHO صاحب کی بڑی مہربانی ہے, محمد حسین ابڑو صاحب کی, جس نے ہمیں ہیلپ کی. اس نے ایمبولینس بھیجی جلدی, اور پھر ہم نے اس کو شفٹ کیا. ایک میرے دوست تھے حیدرآباد میں, کہیں اور تو بیڈ نہیں مل رہا تھا. گمبٹ میں معلوم کیا کہ کوئی بیڈ نہیں ہے, سکر میں معلوم کر لیا تو کوئی بیڈ نہیں ہے. کراچی کے حالات میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں تو کوئی بیڈ فل ہے, لوگوں کی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو پھر میں نے اس کو حیدرآباد کسی دوست سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ایک بیڈ اویلیبل ہے, آپ اس کو آج رات تک بھیج دیں. تو میں نے 8 بجے اس کو ایمبولینس میں بھیجا ہے. 2 میرے جو کزن ہیں ان کو میں نے اس کے ساتھ بھیجا.
اپنی گاڑی دی, وہ ایمبولینس میں اس کو بھیجا. تو رات کو 2 بجے وہ پہنچ گئے حیدرآباد, اللہ کے فضل سے ایڈمٹ ہو گئے. لیکن ایڈمٹ ہونے کے بعد اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی. تو وہ 1-2 دن کے بعد میں ان سے رابطہ کر رہا تھا. تو بڑا یہ پینفل قسم کا مرحلہ تھا, اس کو آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ سب لوگوں کو دیکھنا ہے, اس کے سمٹمس آ رہے ہیں, پوری رات مجھے خود میں آپ بیمار ہوں, اور اس کے بعد پوری رات مجھے ٹینشن ہوتا کہ کسی کو کھانسی ہے, کسی کو بخار ہے, کسی کی سیچوریشن کم ہو رہی ہے, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. دس واز اے ویری پینفل ایکسپیرینس. تو بہرحال اللہ کے فضل سے یہ ہوا کہ دوستوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا. اپنے جتنے بھی پوری آل اوور سندھ میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے فونیں کیے, فیس بک پہ, ادھر ٹویٹر پہ, سب میں اس کو مجھے سپورٹ کرتے رہے. اور میرا اس سے اپنے بہنوئی صاحب سے بھی رابطہ تھا. بہرحال اللہ کے فضل سے اس کو وینٹیلیٹر سے بچ گئے وہ, اور وہ اس کی کنڈیشن تھوڑی سی پلازما وغیرہ اس کو لگ گیا, تو اس کی امپرومنٹ ہو گئی. ہمیں زیادہ فکر اس کی تھی. تو بہرحال 10 دن یا 12 دن تک وہ وہیں ایڈمٹ تھا. اس کے بعد ماشاءاللہ وہ بہتر ہوئے, پھر واپس آ گئے. تب تک ہماری ریکوری بھی شروع ہو گئی, اور ہم جتنے بھی لوگ تھے, اس کے 5-6 ممبرس جتنے بھی تھے, ہم جتنے سمٹومیٹک تھے, زیادہ تر سمٹمس تھے, ان کو زیادہ سمٹم نہیں تھے, لیکن 4-5 لوگوں کو سمٹمس تھے. تو وہ آہستہ آہستہ امپرومنٹ ہوتی چلی گئی. یہ اوورآل جو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہوا, لیکن کووڈ کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ اب ہمارے ہر گھر میں یہ موجود ہے. خیرپور کے ہر گھر میں موجود ہے. جس کو بھی کھانسی بخار ہے, تو پینڈیمک جب ہوتا ہے, جب وبا آتی ہے, تو اب پہلا کیس یہ سمجھیں کہ یہ کووڈ ہے, یہ کورونا ہے. کھانسی ہو, بخار ہو, تو اس کو مت یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں تو میں نے ٹھنڈا پانی پیا ہے, مجھے تو یہ ٹائیفائڈ ہو گیا ہے, میں نے ٹائیفائڈ ٹیسٹ کرایا تھا, یہ پازیٹیو آ گیا, میں نے ملیریا ٹیسٹ کرایا تھا, پازیٹیو ہو گیا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہے, آپ پہلی بات یہ کریں کہ آپ ٹیسٹ کرائیں یا نہ کرائیں. آپ گھر میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بخار ہے, آپ کو باڈی ایکس ہیں, آپ کو ہیڈ ایک ہے, آپ کا گلا خراب ہے, تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ آپ کووڈ ہو سکتے ہیں, آپ کورونا ہو سکتے ہیں. آپ خود کو آئسولیٹ کر دیں برائے مہربانی, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جب تک ٹیسٹ ہو. اور ٹیسٹوں میں بھی بڑا آج کل پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی زیادہ نہیں ہے ہمارے ملک میں. ہمارا غریب ملک ہے, اس میں زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کی. ہمارے لوگ بہت غریب ہیں. ایک ٹیسٹ اگر پرائیویٹ آپ کروائیں گے آغا خان سے یا کسی بھی لیبارٹری سے, تو اس کی PCR ٹیسٹ کا جو خرچہ ہے وہ 8,000 روپے ہے. آپ کے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو 80,000 روپے کہاں سے آپ لائیں گے جو ٹیسٹیں جا کے کریں؟ یہ گورنمنٹ کرواتی ہے. یہ گورنمنٹ آف سندھ جتنے لوگوں کی ٹیسٹیں کر رہی ہے, وہ گورنمنٹ اپنی طرف سے کر رہی ہے, لیکن گورنمنٹ کا پیسہ تو ہمارا ہے, وہ بھی عوام کا پیسہ ہے جو خرچہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے آغا خان کو بھی دیا ہے, انڈس کو بھی دیا ہے, کچھ اپنے گورنمنٹ کے اداروں کو دیا ہے, DHOs کی طرف سے کچھ ٹیسٹیں وغیرہ ہو رہی ہیں, لیکن وہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہوگا یہ کہ اتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا بالکل. یہ 3 مہینے سے ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, فیس بک پہ یہ پورا سلسلہ جو چل رہا ہے کہ خدا کے واسطے آپ کو ہر دفعہ ہر ٹیلی فون کی رنگ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خطرناک وائرس ہے, اس سے بچیں, اس سے احتیاط کریں, اس سے ہاتھ صاف کریں, بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں. اس کے بعد ہاتھوں کو آپ آنکھوں کو نہ لگائیں, منہ میں نہ لگائیں, ناک میں نہ لگائیں, لوگوں کی بھیڑ میں نہ جائیں, لوگوں کے زیادہ میں نہ جائیں, کیونکہ بہت خطرناک جو سلسلہ ہے وہ جب لوگ کھانستے ہیں. کھانسی سے یہ ملینز میں لاکھوں میں وائرس جو نکلتے ہیں, اور یہ 2, 3, 4 فٹ تک جا کے لوگوں تک پہنچتے ہیں. تو جتنے آپ زیادہ مل جھل کے رہیں گے, اتنا زیادہ یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہنوئی کو جو یہ پوری فیملی میں پھیلا, اس کا ریزن میں نے دیکھا کہ وہ یہ تھا کہ اس کو زکام اور کھانسی تھی 2-3 دن سے پہلے, وہ کھانستا رہتا تھا. اور وہ اس کو جو ہے وہ 2 چھوٹے کمرے ہیں جس میں AC ہے ایک کمرے میں, اور بیچ میں ایک وہ دری ہے بڑی سی. تو 3 بیڈ یہاں ہیں, 3 بیڈ دوسرے کمرے میں, سب وہ رات کو ساتھ سوتے ہیں. اچھا, وہ پوری رات کھانستا رہا, چھینکتا رہا, تو وہ AC میں وہی سرکولیشن جو ہے وہ بند ہوتی رہی پوری رات. جو ہے 6 لوگ آپ ایک کمرے میں بند ہیں, تو سب کے سب پازیٹیو ہو گئے. تو یہ ریزن یہ تھا بیسیکلی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ لوگ اگر کھانسی ہے تو آپ ماسک پہن لیں, دوسرا بھی ماسک پہن لیں, تو آپ کی جو یہ ان کی ٹرانسمیشن کا جو ریشو ہے بہت کم ہو جاتا ہے. اور اس سے فائدہ ہو سکتا ہے آپ ینگ ہیں, ہو سکتا ہے آپ جوان ہیں, آپ کو کچھ نہ ہو, لیکن آپ کے گھر میں جو آپ کی امی ہے,
آپ کے گھر میں آپ کے دادا ہیں، آپ کے دادی ہے، وہ ڈائبٹک ہے، شوگر کی مریض ہے، وہ جو ہے وہ رسک پہ ہے، وہ اس میں اتنی امیونٹی نہیں ہوتی باڈی میں کہ وہ جو ہے اس کو فیس کر سکے، تو اس کو زیادہ اٹیک جا کے وہ لنگس پہ کرتا ہے. یہ زیادہ اٹیک جو ہے وہ دل پہ بھی کرے گا، دل پہ بھی اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک زیادہ ہو جائیں گے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو دل کا مریض وہ، لیکن وہ اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مایوکارڈائٹس ہو جاتی ہے. مایوکارڈائٹس کا مطلب ہے کہ اس کے جو پمپ ہوتا ہے ہارٹ کا، اس پہ جا کے اٹیک کرے گا تو کارڈک فیلیور میں چلا جاتا ہے بندہ، اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے بلڈ کا جو کلاٹنگ سسٹم ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس میں. یہ اتنا خطرناک، یہ کیونکہ نیا وائرس ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کس طرح بیہیو کر رہا ہے، تو یہ بلڈ میں کلاٹس بن جاتے ہیں، چھوٹے ینگ بندوں میں کلاٹس بن جاتے ہیں. کبھی کوئی جو ہے دماغ میں چلا جائے گا کلاٹ، کبھی کوئی کڈنی میں چلا جائے گا، کبھی کوئی ہارٹ میں چلا جائے گا، تو اس میں کہتے ہیں کہ جی اس کو اسٹروک ہو گیا، اس کو سی وی اے ہوگا، اس کو فالج ہو گیا. تو یہ پریزنٹیشن ہے یہ بھی کووڈ کی، کورونا کی. تو میرا یہ ہے کہنا کہ خدا کے واسطے مہربانی کریں، یہ ڈینجرس بہت بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، بڑا مشکل ٹائم ہے. ہمارے خیرپور کے 2 سینئر ڈاکٹر ہمارے شہید ہو گئے ہیں اس میں. ہمارے ڈاکٹر شفقت اللہ شیخ صاحب پہلے تھے ہمارے ایڈیشنل سول سرجن، اس کے بعد سینئر آر ایم او ڈاکٹر ولایت گوپانگ صاحب ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے اٹھتے بیٹھتے تھے، ہر چیز تھے. ود ان اسپین آف یعنی 5 دن 6 دن میں وہ دونوں ہمارے سینئر بندے جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں. اتنے بڑے لوگ. ڈاکٹر نثار صدیقی صاحب ہمارے IBA کے ڈائریکٹر صاحب تھے، وہ اتنا بڑا نام تھا، وہ بیچارے فوت ہو گئے اس میں. بہت سارے لوگ گھروں میں مر رہے ہیں. ہمارے اتنے جو ہے وہ علامہ طالب جوہری اتنا بڑا جو ہے عالم تھا، اس کے ساتھ ہمارا علامہ مفتی جو نئی مفتی صاحب تھے. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر. اس وقت ہماری خیرپور میں آپ کو بتاؤں، ہماری خیرپور میں 100 سے زیادہ میڈیکل پرسونلز وہ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں. ہماری اسٹاف تھی، نرسنگ سپریڈنٹ سینئر اسٹاف تھی، زاہدہ اس کا نام تھا، تو وہ بیچاری ایکسپائر ہو گئی ہے، وہ شہید ہو گئی ہے اسی بیماری میں. تو یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا پینفل ہے. اس میں ہم نے شروع سے لے کے ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی تھی، گورنمنٹ کو بتایا خدا کے واسطے آپ اس کو تھوڑا سا اسی سنجیدہ لیں، آپ سوشل ڈسٹنسنگ کریں، لوگوں کو باہر نہ نکالیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ملک غریب ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہاں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ خطرناک پڑے گا. ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ کورونا پتہ نہیں 6 مہینے چلے، سال چلے، اس کے بعد اتنی غربت ہوگی، اتنی شدید غربت ہوگی، شاید ہمارے 40% جو پاپولیشن ہے ہماری بلو دا لائن آف پاورٹی چلی جائے گی، ہمارے لوگ غریب ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ ان کے بے روزگار ہو جائیں گے. ہزاروں لوگ دنیا پوری سے واپس آ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو کے واپس آ رہے ہیں. یہاں خود لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو اس کا سوشل امپیکٹ، اس کا جو ہے وہ اکنامیکل امپیکٹ، یہ تو ابھی آنا ہے. یہ تو اور ابھی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اپنی باقی حالات کیا بنیں گے آگے چل کے. یہ پتہ نہیں یہ پروسیس، یہ صورتحال ہماری کب تک بنے گی، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی تک. یہ بالکل نیا وائرس ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن رہی ہیں تو وہ کتنی ایفیکٹو ہیں، یا جو انفیکٹ ہو رہا ہے بندہ وہ ریکور ہو رہا ہے تو اس کو دوبارہ یہ انفیکشن ہوگا یا وہ بچ جائے گا. یہ بھی ابھی تک کنٹروورشل ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی کچھ ری انفیکشن بہت ریئر ہوتا ہے، بڑا کم ہے، لیکن ری انفیکشن کے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس جو ہے ایک اسٹرین کا نہیں ہے، یہ 2 اسٹرین کا ہے، شاید 3 اسٹرین کا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ووہان کا وائرس ڈیفرنٹ ہے، یورپ کا وائرس ڈیفرنٹ ہے، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا وائرس ڈیفرنٹ ہے. تو یہ کچھ نہیں ہے جب تک آپ کی جو ہے ویکسین آ جائے، اور ویکسین آنے میں ابھی اور زیادہ ٹائم لگے گا. مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ 1 سال تک ویکسین کا آنا بڑا مشکل ہے. ویکسین اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس میں بڑا ٹرائلز ہوتے ہیں، اس میں اینیملز ٹرائلز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہیومنز ٹرائلز ہوتے ہیں، پھر ان کے رزلٹ کو جانچا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے لانچ کیا جاتا ہے. تو یہ پورا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور بڑی ڈینجرس قسم کا جو ہے یہ وائرس ہے. میں ابھی بھی اپیل کروں گا سب لوگوں سے، برائے مہربانی آپ جب بھی نکلیں، باہر نکلیں تو غیر ضروری طور پہ نہ نکلیں. بہت ضروری ہے تو سلسلہ یہ آپ نکلیں. یہ لوگوں کے ہجوم میں مت جائیں. ماسک کا پہننا بہت ضروری ہے. بار بار ہینڈ واش کریں. اور یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ کا کنسیپٹ ہے یہ اتنے کوئی وہ یوزلیس کنسیپٹ نہیں ہے. اسی سے آپ بچ سکتے ہیں. اسی SOPs کے ساتھ آپ کام بھی کر سکتے ہیں. اسی SOPs کے ساتھ آپ جی بھی سکتے ہیں. اسی وائرس کے ساتھ چلنا ہے. ہمیں
6 مہینے سال تک یہ سوشل لائف بھی گزارنی ہے, اپنی جو ہے وہ جو ہماری جو ضروریات ہیں, معاشی ضروریات, وہ بھی پوری کرنی ہے, اور یہ پورا سلسلہ چلانا ہے. لیکن ان کے لیے برائے مہربانی آپ جتنے بھی ینگس ہیں, اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ کیئر نہیں کر رہے تو اس کا جو پورا پریشر آ رہا ہے وہ ہاسپٹلس پہ آ رہا ہے, پورا پریشر ہمارے ہیلتھ اسٹرکچر پہ آ رہا ہے. اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہمارا ہیلتھ اسٹرکچر فریجائل ہے, ہمارا ہیلتھ اسٹرکچر اتنا زیادہ نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ جیسا. ایون اٹلی اور امریکہ کا ہیلتھ اسٹرکچر کولیپس ہو چکا ہے, ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, اور ہمارا ویسے ہی اسٹرکچر بہت خراب ہے. اس لیے ہم جو ہے کہتے ہیں کہ جی خدا کے واسطے ڈاکٹروں پہ رحم کریں آپ. یہ ڈاکٹر جو مر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر جو جتنے ہو رہے ہیں, وہ جو ہے وہ پورے لوگ بڑھیں گے تو ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر انفیکٹ ہوں گے, اور انفیکشن کے بعد یہ ایڈمٹ ہوں گے, ان میں تو اموات بڑھے گی لوگوں میں, لیکن ڈاکٹر ہمارے جو ہے وہ مر رہے ہیں. اسی سے اگر ڈاکٹر نہیں رہیں گے تو ٹریٹ کون کرے گا آپ کو؟ ہاسپٹلس بند ہو گئے, ورچولی بند ہو گئے ہیں, پورے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس بند ہو گئے, پورا جو ہے پرائیویٹ پریکٹس کا ایک نظام ہے وہ پورا بند ہو چکا ہے. لوگوں کو اب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے, یہ بڑے حالات خراب ہیں. تو یہ پورا چیزہ میرا میسیج یہ ہے کہ برائے مہربانی خدا کے واسطے اس کو, یہ وبا جو ہے یہ کوئی نہ مذاق ہے نہ کوئی جھوٹ ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے زہر کی انجیکشن لگا دی ہے, ڈاکٹروں نے جو ہے وہ لاش تبدیل کر دیے ہیں, یہ سب چیزیں خدا کے واسطے یہ غلط ہیں, یہ نہ سوچیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں سنا مکھی پیئے, اس کے بعد یہ دوسری چیزیں پیئیں, اس کے بعد اپنے ٹوٹکے شوٹکے جو آپ دیتے رہتے ہیں. اب پورے اس پروسیس میں ایک خبر چلی سوشل میڈیا پہ کہ خدا نخواستہ میری فوتگی ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس طرح کی خبریں چلانا جو ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل پہ کیا گزری ہوگی. میرے دوستوں پہ, میرے ریلیٹیوز پہ, میرے جتنے بھی جو ہے وہ لوگ تھے, میرے پیارے تھے, ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں خدا نخواستہ میں وفات پا گیا ہوں, تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تو آپ اس وبا میں بہت کیئر کریں کہ اتھینٹیکیٹڈ نیوز آپ اس کو شیئر کریں, آپ اس کو جو ہے وہ کسی فیک نیوز کو شیئر نہ کریں, اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اس وائرس کے بارے میں بھی فیک نیوز چل رہی ہیں کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ فلو ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ سنا مکھی سے ٹھیک ہو جائے گا, یہ دوسری چیز سے ٹھیک ہو جائے گا, یہ کلونجی سے ٹھیک ہو جائے گا. وہ میرے بھائی اس طرح نہیں ہے. یہ آپ سائنٹیفک کا دور ہے, یہ سائنس کا دور ہے. آپ اس کو پڑھیں, اس کو ریسرچ کریں. آپ ایک نیشن ہیں, آپ نیشن کے طور پہ بیہیو کریں, آپ ایک ماب نہیں ہے. پاکستانی نیشن جو ہے اس وقت ماب کی صورت میں بیہیو کر رہی ہے کہ جہاں جو جی چاہے وہ ایک راستہ ملا چلے گئے, کوئی ڈائریکشن ملا چلے گئے. اس طرح نہیں ہے. جو ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں امیونٹی اچھی کریں. امیونٹی جو ہے وہ 2-3 چیزوں سے بہتر ہوتی ہے. امیونٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, بہت زیادہ, اپنا 1 گھنٹہ کم از کم آپ ایکسرسائز ضرور کریں. آپ کی نیند بہت اچھی ہونی چاہیے, 6 سے 8 گھنٹے آپ کو اچھی ساؤنڈ سلیپ ہونی چاہیے. اس سے امیونٹی آپ کی بہتر ہوتی ہے. اور آپ کے اندر جو باڈی میں ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, اس میں امیونٹی کے لیے آپ جو ہے وہ, یہ ہم کہتے ہیں وٹامن سی ہے, وٹامن بی ہے, وٹامن ڈی ہے. یہ سپلیمنٹس تو آپ لے سکتے ہیں, اس میں وٹامن سی کی آپ کے گولیاں آتی ہیں, وٹامن ڈی کے گولیاں اور انجیکشن ہوتی ہیں, کیلشیم ہوتی ہے, دوسرے منرلس ہوتے ہیں, سب لے سکتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں آپ کو ڈائٹ میں ملیں تو زیادہ اچھا ہے. تو ڈائٹ میں آپ جو ہے وہ اچھا سا ڈائٹ لے لیں, اس میں فروٹس لے لیں, سٹرس فروٹس لے لیں, جوسز لے لیں, گوشت لے لیں, انڈا لے لیں, اس میں پروٹین آپ کو مل جاتی ہیں. تو آپ ایک بیلنس قسم کا ڈائٹ لے لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اس میں آپ اپنے لائف کو تھوڑا سا پیٹرنائز کریں, ریگولرائز کریں, 1 یا 2 گھنٹے ایکسرسائز ضرور کریں آپ. نیند آپ کی بہت اچھی. اسٹریس جو ہے آپ کی امیونٹی کو متاثر کرے گا. اور یہ سب پورا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ اسٹریس کا ایرا ہے. اسٹریس اتنا زیادہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ اب میرا ایک بھائی بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے, میرا بیٹا بیمار ہے, اور میرا ایک دوست وفات پا گیا, میرا یہ دوست وفات پا گیا, میرا ایک ٹیچر وفات پا گیا, اور میرا جاب نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب میں کہاں سے کھاؤں گا, میں کہاں سے کروں گا, یہ پتہ نہیں یہ صورتحال کب تک چلے گی. یہ انپریڈکٹیبل ہے کہ یہ 3 مہینے تو ہو گئے, ہو سکتے ہیں نیکسٹ 3 مہینے پتہ نہیں کیا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک یہ پیک نہیں آیا. یہ ہمارا جون کا مہینہ جو ہے, یہ جولائی کی اینڈ یا اگست انیشل 2 ہفتے جو یہ پیک آنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیسز کم ہو گئے ہیں ہمارے, اور بابا کیسز اس لیے کم ہوئے تو آپ ٹیسٹیں نہیں کر رہے, آپ کی ٹیسٹنگ کم ہو گئی ہے. ٹیسٹ پہلے جو کرتے تھے, پہلے آپ 10,000 تک پہنچ گئے تھے ٹیسٹنگ میں, 9,000 10,000 تک, اس کو کم کر کے آپ 5-6 ہزار تک لے آئے, ڈیلی آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیسٹنگ نے بہت کم کر دی ہے. ٹیسٹنگ کم کریں گے تو آپ کے فگر کم آئے گی. تو یہ آپ لوگوں کو یہ ڈسیپٹ کر رہے ہیں, یہ ڈسیپشن ہے, آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ ہم کم کر رہے ہیں یا آپ یہ کنٹرول میں. اس طرح نہیں ہے. کیسز آپ کے اس لیے اب بڑھ رہے ہیں, اب ان ریئلٹی کیسز بہت زیادہ ہیں. یہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ اس وقت ہم 1,80,000 اور کتنے 1,90,000 تک ہم پہنچ گئے, 2 لاکھ کے قریب ہیں. اب دیکھو 2 لاکھ کے قریب اگر کیسز ہیں تو ہماری ڈیتھ جو ہے 4,000 تک آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے 2% تو لوگ مر رہے ہیں. یہ 2% وہی لوگ ہیں جو آپ کے یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, جو ریکارڈڈ ہے. بہت سارے کیسز جتنے لوگ گھروں میں مرے ہیں, جتنے جو اس کووڈ کی وجہ سے جو رپورٹ نہیں ہوئے, اس کا کوئی اندازہ نہیں. ایون پنجاب میں, ایون KPK میں, ایون سندھ میں, کہیں بھی بلوچستان میں آپ کے پاس رپورٹنگ نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 2% بھی آپ کریں اس گورنمنٹ کے اس فگر پہ چلیں تو 22 کروڑ آبادی ہے میرے بھائی پاکستان کی. اگر آپ کے صرف جو ہے وہ 10 کروڑ لوگ بھی انفیکٹ ہو گئے, 10 کروڑ لوگ بھی انفیکٹ ہو گئے وتھ اسپین آف 1 ایئر, تو اس کا مطلب ہے 1 کروڑ پہ 2 لاکھ لوگ مریں گے. 10 کروڑ پہ 20 لاکھ لوگ مرنے, 20 لاکھ لوگ مرنے ان وتھ اسپین آف 1 ایئر یا 1.5 ایئر, 2 سال تک سمجھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے جانیں جو ہیں وہ ضائع ہونی ہیں. اور یہ بڑا خطرناک ہے. ہمارے بہت اچھے جو لوگ جا رہے ہیں, ینگ لوگ جا رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز جا رہے ہیں, ہمارے پائلٹس جا رہے ہیں, ہمارے انجینئر جا رہے ہیں, ہمارے وکیل جا رہے ہیں, ہمارے پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں, غریب لوگ جا رہے ہیں, مسکین لوگ جا رہے ہیں. تو یہ بڑا خطرناک سینیارو ہے, یہ بڑی مشکل بات ہے. تو ہم بڑے مشکل وقت میں ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو فیس کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آئسولیٹ ہو جائیں, آپ کو خود کو آئسولیٹ کریں, دوسروں کو بھی بچائیں, اپنے دوستوں کو بھی بچائیں, باہر نہ نکلیں, ماسک کا استعمال بہت ضروری کریں. اب یہ حکومت کے بس کی بات بھی نہیں رہی. اب وہ جو چیز تھی کہ جی اب ٹیسٹیں کرنی ہیں, اب یہ کرنی ہے, اب آپ کے ہر گھر میں جو ہے وائرس پہنچ چکا ہے. اس لیے یہ ایوالو ہو رہی ہے, یہ سینیریو ایوالو ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ ہم ہر دوسرے دن اپنا ڈیسیشنز جو ہے اکارڈنگ ٹو کنڈیشن کرتے ہیں. اب کنڈیشن یہ ہے کہ ٹیسٹیں ویسٹیں نہیں ہو سکتی کسی کی. اب ٹیسٹیں نہیں ہو سکتی, اب ٹیسٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آپ سمجھیں کہ سمٹمز ہیں اس کو الگ کریں, اس کو آئسولیٹ کریں, اس کے بعد 14 دن تک دیکھیں. اگر اسیمپٹومیٹک ہے, اس کے زیادہ سمٹم نہیں ہے, 14 دن پورے کر کے اس کے بعد بالکل اس کو چھوڑ دیں, اس کو ٹیسٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ انفیکشن جو ہوتا ہے یہ انیشیل پیریڈ میں ہوتا ہے. یہ جو وائرس انفیکشس ہوتا ہے, دوسروں کو لگنے کا جو چانس ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے پہلے 3 دن 4 دن سمٹم سے پہلے, اور سمٹم کے بعد 3-4 دن. تو یہ 8 دن آپ لگا لیں کہ یہ 8 دن جو ہوتے ہیں اس میں یہ بڑے خطرناک ہیں, جس میں یہ انفیکشن پھیلائے گا. یہ بندہ دوسروں کو, گھر میں دوستوں کو, جس سے ملے گا, کھانسے گا, یہ انفیکشن پھیلائے گا. اس کے بعد اگر سمٹم اس کے ختم ہو جاتے ہیں تو آپ یہ لگا لیں کہ 10 دن 13 دن 10+3 کر لیں. 13 دن کے بعد اگر سمٹم نہیں ہے تو یہ بندہ اب بھلے پازیٹیو بھی ہو لیکن یہ انفیکشس نہیں ہوگا. یہ ایڈوائزری ہے WHO کی. تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ کب یہ ہاسپٹل جانا چاہیے, جانا بھی چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہاسپٹلس اس وقت سیچوریٹڈ ہے, فل بند ہے. اس وقت جو بھی آپ کے کووڈ کے وارڈ گورنمنٹ نے بنا لیے ہیں, ہمارا گمبٹ میں ہے, سکھر میں ہے, حیدرآباد میں ہے, کراچی میں, آپ کو پتہ ہوگا پوری ٹی وی پہ سب لگے کہ لوگ اٹھا کے گھوم رہے ہیں. اب لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی, بیڈ نہیں مل رہا. ابھی تو 2 مہینے اور خطرناک آنے ہیں, اور ڈینجرس وقت آنا ہے جس میں یہ لوگ پیشنٹس بڑھیں گے. تو اس میں ہمیں کہاں جانا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ کچھ آکسیجن جہاں ہو, اس طرح کے جو ہے آپ کو ICUs, HDUs, اور اس کے بعد کچھ یہ دوسرے وینٹیلیٹر بعد کا ایشو ہے. وینٹیلیٹر بہت اینڈ اسٹیج کا ایشو ہے. جب ہم دیکھیں گے کہ وینٹیلیٹر جب پیشنٹ جاتا ہے تو اس کے بعد بڑا ہمیں کم چانس ہوتا ہے, بہت زیادہ یہ سمجھے کہ 80% لوگ وینٹیلیٹر سے واپس نہیں آتے, اور باقی لکی ہوتے ہیں کوئی 15-20% لوگ واپس آ جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو مرحلہ ہے کہ اس کو نارمل آکسیجن دی جاتی ہے, اس کے بعد اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا, آکسیجن سیچوریشن کم ہو رہی ہے تو بائی پیپ دیتے ہیں, پھر سی پیپ دیتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک وہ پریشر سے ماسک ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں. تو آپ دعا کریں, اللہ ہم پہ رحم کرے. بڑا حالات یہ بڑے خراب ہو رہے ہیں, اور میں سب لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کو سیریس لیں. ان نیسیسری جتنے جوان لوگ میں شہر میں جائیں تو شہر میں اتنا ہنگامہ ہے,
یعنی بھائی میرے اگر آپ باہر ہوٹل پہ جا کے چائے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے چائے پیو یار. یہاں موٹر سائیکل پہ 4 لوگ بیٹھ کے وداؤٹ ماسک گھوم رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, آکسیجن کھا رہے ہیں. یار یہ حالات نہیں ہے اب ابھی اس ملک کے. اور اس کے بعد جب آپ وہ انفیکشن لے کے اپنے گھر میں اپنی ماں کو لگاتے ہیں, اپنے باپ کو لگاتے ہیں, اپنے دادے کو لگاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اپنے پیارے کس طرح آپ گنواتے ہیں. تو میری اپیل ہے کہ خدا کے واسطے اس کو سیریس لے. اور یہ حالات ابھی ٹھیک نہیں ہوئے, حالات اور بگڑنے والے ہیں ہر لحاظ سے. ہمارے صرف ہیلتھ کے حوالے سے نہیں, اکنامی کے حوالے سے, ہمارے روزگار کے حوالے سے, اور ہماری ہر طرح سے ہمارے اور برے دن آنے ہیں. خدا سے آپ معافی مانگیں, خدا سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے, اور ہمارے حکمرانوں کو کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی عقل آئے, اور اللہ کوئی ہمیں کوئی اس بیماری سے اور وبا سے جو ہے وہ جان چھوڑائے. بڑی مہربانی.